बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान एहसास के साथ ट्रांसमिशन लिए रमज़ान की खुसूसी 7 न्यूज़ पर एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं आलिया कैसर और मेरे साथ नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह नवीद आज भी हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद रहेंगी और हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी एक प्यारी सी बात के साथ करेंगे कि चंद दिन रह गए हैं इस माह मुबारक को हमसे रुखसत होने में। ये मेहमान हुआ चाहता है, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो पैगाम लेकर हम तक आया था, जो इसकी असास है यानी एहसास, उसको अपने अंदर उजागर कीजिए, अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए। ये वो वक्त है जहां हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों को हमारी मदद की भी जरूरत है और हमारे वक्त की, दोनों उनको दीजिए और यकीनन अल्लाह ताला से मगफरत जो है वो हासिल कीजिए। हम रहमतों से, मगफरत के अशरे से होते हुए जहन्नुम की आग से आज़ादी के अशरे में हैं और अभी भी अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतें बरस रही हैं उनको समेट लेने का वक्त हमारे पास है। चंद सातें बाकी हैं जिसमें हर चीज का अजर आपको 70 गुना बढ़कर मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि नेकी के कामों को आम करें, भलाई के कामों को आम करें, रियाकारी से बचें, धोखे और फरेब से बाहर निकलें। इस रमजान ने जो मश्क हमें दी है, हम हकीकी मायनों में उस पर अमल करते हुए सच्चे मुसलमान बन सके। बिल्कुल आलिया, जैसे आपने बात की कि इस रमजान मुबारक में जो मश्क हम कर रहे हैं वो बाकी के 11 माह में भी अगर उसको हम जारी रखेंगे तो फिर हमें कोई तब्दीली वो नज़र आएगी। या इस रमज़ान का जो बबरकत रमज़ान है जिसमें हमने 30 दिन जो है वो गुजारे हैं, उसका असर जो है वो बाकी 11 माह में होना चाहिए। उसी तरीके से टाइम की पाबंदी भी होनी चाहिए, उसी तरीके से इबादत भी होनी चाहिए और फिर हम जो ज़कात खैरात ये करते हैं, अगर उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो ज़ाहिर है फिर जो बाकी जो क्राइम्स हैं हमारे वो भी ख़त्म होंगे। लेकिन अगर सिर्फ रमज़ान की हद तक, चांद रात की हद तक होता है और उसके बाद हमें मसाजिद भी खाली मिलती हैं, उसके बाद हमें अगले दिन ईद पे हमें और तरह के जो है वो सूरत नज़र आती है, तो डेफिनेटली फिर वही सूरत नज़र आती है। एक माशरे में जो सबसे बड़ा हम हर रोज़ बात करते हैं कि टाइम की पाबंदी जो हमें रमज़ान में मिलती है और फैमिलीज़ का इकट्ठे मिलकर सहर व अफ्तार करना, ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान की यानी एक बड़ी हम देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो कि हम दुनिया के कई ममालिक रश्क करते हैं इसके ऊपर, लेकिन सहर व अफ्तार के बाद जब ईद के बाद हम देखते हैं तो फिर दोबारा से वही चीज़ें आती हैं। तो हमें रमज़ान को सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं देखना, सिर्फ ये नहीं कहना कि रमज़ान है तो हम इसलिए टाइम की पाबंदी भी कर रहे हैं। इस मश्क को हमने दोहराना है। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें। कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ, उनसे हम तलावत की सादत हासिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अलामा नसीर अहमद ज़ियाई साहब। आज खुसूसी तौर पर आखिरी अशरा है, इस पर हम बात करेंगे। और इंसानियत यानी इस तमाम तर सूरत हाल में रमज़ान में जो एहसास है, अगर वो इंसान के अंदर ना हो तो फिर ज़ाहिर है उस रमज़ान का, उस रोज़े का फ़ायदा क्या होगा, इस पर हम इनसे बात करेंगे। और साथ प्रोफेसर अमीर अहमद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेहत के हवाले से और रोज़े के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे और आए रोज़ जो बढ़ती हुई मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ ही तशरीफ़ प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम साहब हैं, ये ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और इस वक्त माशरे में सबसे बड़ा मसला इस वक्त आप समझते हैं वो बेरोज़गारी का है। और हम हर रोज़ ये बात करते हैं कि 40 लाख से ज़ायद हमारे ग्रेजुएट हर साल मार्केट में जाते हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो में डाटा बताया जाता है जनाब तकरीबन 2.5 से 3 करोड़। इसी तरह बाकी जो बहुत से इदारे हैं वहाँ से भी आता है। तो ये पाकिस्तान में जो किस तरह के मौके मौजूद हैं ये हम जानेंगे डॉक्टर गुलफाम साहब से। गुलफाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तिलावत कलाम पाक हम सादत हासिल करते हैं। कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब की तरफ चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد
يلد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. آگے چلتے ہیں خواتین و حضرات، اور آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں جس عشرے میں موجود ہیں، چند دن ہی رہ گئے ہیں عید کو. تو مفتی صاحب سے جانتے ہیں. مفتی صاحب، ایک تو آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں عبادات میں بھی ہم اضافہ ہو جاتا ہے. ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آخری ایام جو ہے وہ عمرے کے لیے جائے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی، خیرات بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آج افراتفری، کرائمز یہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمیں مزید کس طرح کی جو ہے وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ، اور پھر ہم صرف رمضان کی حد تک ہیں، باقی جو 11 ماہ ہیں اس میں کیا روٹین ہونی چاہیے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے کم از کم ہمیں لوگوں تک وہ باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. آپ کے منہ سے نکلے وہ الفاظ وہ لوگوں تک پہنچانے کا کم از کم ہمیں موقع میسر آیا. آخری عشرے کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زندگی مبارک، اور اس سے اگر قبل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان سے 10 رمضان تک اس کو رحمت کا عشرہ قرار دیا، دوسرے کو مغفرت کا عشرہ، اور لاسٹ جو تھا اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے نجات کا عشرہ قرار دیا. اب دیکھیے دنیا کے اندر بھی ہم نے ایک اصول دیکھا ہے کہ جب کوئی کھیتی باڑی کرنے والا شخص وہ پہلے زمین کو تھوڑا سا ہموار کرتا ہے، اس میں کوئی چیزیں ایسی ڈالتا ہے کہ وہ اس میں زرخیز ہو جائے، گوبر ہو یا کھاد ہو یا ایسی چیزیں ڈال کر، پھر اوپر سے اس کو پانی لگاتا ہے، پانی لگانے کے بعد اس میں فصل بوتا ہے، اور بونے کے بعد اس کو پھر کاٹا جاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ پہلے عشرے میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اپنی رحمتوں سے نوازا، دوسرے عشرے میں اس نے مغفرت کی، اور تیسرا عشرہ جو تھا وہ پھل کاٹنے کا تھا، وہ اس پھل کو حاصل کرنے کا تھا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو ان 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر کے نا ہمیں بتا دیا کہ انسان، میری رحمت اما وقت تیرے پاس یوں رہتی ہے کہ تیری بخشش اور تیری نجات چاہتی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کے 3 عشروں میں اس کو تقسیم کر لیں، پہلے عشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دوسرے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تیسرے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو دیکھیں تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی آخری عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی اور زیادہ عبادت کے اندر انہماک ہو جاتا، اللہ کے نبی اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے. اور باقی ایام میں اللہ کے نبی اپنی ازواج کو اتنا زیادہ نہیں جگاتے تھے جتنا اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری عشرے میں جگاتے. اور اس آخری عشرے کے متعلق سارے علماء آپ نے سنا ہوگا، علماء سے آپ بھی ماشاءاللہ سارا یہ پڑھا لکھا یہاں پہ ہمارا پینل بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے. اب اعتکاف کے متعلق صرف ایک دن کے متعلق میں کہتا چلوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک کی چوڑائی ہے. اب خود سوچئے کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے
उसको अल्लाह ताला जहन्नम से 3 खंदकें दूर कर देता है। ये इंसान की अपनी कमजोरी है कि वो सिर्फ रमजान में अल्लाह की रहमत के करीब होकर फिर बाद रमजान वो उससे दूर हो जाता है, वगरना उसकी रहमत जो है वो तो हमतन चाहती ही है कि इंसान जहन्नम से दूर होकर जन्नत की तरफ आए। देखिए अब एक दिन की बात थी, उस एक दिन में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसे 3 खंदकें दूर रखा, और अगर जो 10 दिन बैठता है अल्लाह उसे 30 खंदकें जहन्नम से दूर कर देता है। अब इससे बढ़कर और प्रोफेसर क्या बात होगी कि इस अशरे के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें वो रात अता फरमा दी कि जिस रात के मुताल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद का वाज़ेह तौर पर यह ऐलान है, खैरुम मिन अल्फी शहर, ये रात 1000 महीने से बेहतर है। और मैं अपने सामीन को यह भी बताता चलूं, ये 1000 महीना फकत ऐसा नहीं है कि जिसमें हम इबादत भी ना करें, रोजा भी ना रखें या कुछ और दीगर मामलात ना करें, बल्कि ये उस 1000 महीने से इसको अफजल करार दिया गया कि बनी इसराइल का वो शख्स, मैं पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाता, मैं इसको मुख्तसर सा लूंगा चूंकि टाइम की किल्लत के बायस। अल्लाह के नबी ने के सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल का वो शख्स था 1000 महीने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा, और इबादत यूं करते रहे कि आप रदी अल्लाह ताला आप रात भर इबादत करते, रात भर क़याम करते हैं, और दिन को आप पूरा दिन रोजा रखते, और दिन को रोजा रखने के बावजूद आप जिहाद भी फरमाते रहे, और लास्ट में होता क्या है कि आप अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत अता फरमा देता है। जब अल्लाह के नबी ने के सहाबा ने यह सुना कि इतनी उम्र वाला और इतनी ज्यादा इबादत के अंदर रहने वाला वो शख्स, हमारी तो उम्र ही ज्यादा से ज्यादा 60 साल होंगी, नहीं तो 70 साल की उम्र में बंदे की डेथ हो जाती है, इससे ऊपर तो चलता नहीं है, बहुत ज्यादा हो तो 80 साल के करीब करीब जाकर तो हमारी उम्रें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें ही इतनी नहीं है कि जितनी उस शख्स ने इबादत की है, जितनी उसने जिहाद किया है, जितना उसने क़यामुल लैल किया है, तो हमारी उम्रें ही इतनी नहीं है। तो हमारे खरीस नबी, वो अपनी उम्मत का गमखार नबी, आप गमगीन हो गए, आप रंजीदा हो गए। आप क्यों न रंजीदा होते? कुरान ऐलान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वो नेकियों में अपनी उम्मत को बढ़ता हुआ देखने वाला वो नबी, आप हिर्स में, उनकी नेकियों के हिर्स में रब ताला से इल्तिजा की, मौला मेरी उम्मत तो दीगर उम्मतों से नेकियों में कम रह जाएगी। रब ताला की तरफ से जिब्रील आ गए, ए जिब्रील मेरे महबूब को जाकर ये सुना दो, ये पैगाम दे दो, एक रात को इबादत करेगा खैरुम मिन अल्फि शहर, उनके 1000 महीने नहीं बल्कि 1000 महीने से भी बढ़कर मैं उसको सवाब अता फरमा। बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा नसीर अहमद साहब आपने की। उसके साथ ही चूंकि नबी साहब आपने ये बात उनसे पहले भी की कि ईद के करीब करीब ही हैं हम, तो आपकी तरफ वापस आएंगे, इस पर मैं जरूर बात करूंगी कि हम इबादतों पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन क्या हुकूकुल इबाद जो हैं हमारे, उनको हम कहीं मिस तो नहीं करते? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ही है जो हमें आगे लेके जाता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोफेसर अमीर अहमद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अमीर अहमद खान भी है, ठीक। प्रोफेसर अमीर अहमद खान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिकमत का, ज़ाहिर रमज़ान की बात करें तो वो खुद इतनी हिकमत भरा है कि हमें बहुत कुछ हमारे बारे में देता, और फिर आप भी एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसका मकसद ही ये है कि हमारी सेहत, हमारी तबीयत, हमारी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर लेकर चलें। तो पहले तो ये बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, और फिर सेहत के जो हमारे मामलात रमज़ान में होते हैं, आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह के जो इख्तियारात हैं वो अपने लिए इख्तियार करने चाहिए मामलात? जी देखिए कि अभी रमज़ान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें रमज़ान मिला है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमें, आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो मेरे पास लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि आप बताएं कि क्या चीज़, तो मैं उनको कहता हूँ कि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना। और सेहत बेसिकली जो है ना आपका बेहतरीन एक लाइफस्टाइल है। क्या आपने हर चीज को समझना है कि मैंने किन चीजों से जो है ना दूर रहना है, और किन चीजों से आपने बेहतरीन अपनी सेहत हासिल करनी है, ठीक है ना। और ये मैं आपको हकीकत में आपको बताऊं कि मैंने देखा है कि हर वो अमल जो हमें कुरान पाक ने दिया बेहतरीन,
وہ آپ کا اعلیٰ ترین صحت کے اصول ہیں، یہ یاد رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو ہے نا جی رمضان آیا ہے، شاید یہ ہمارے گناہوں کے جو ہے نا جی تلافی ہوگی، ہم نے جتنی غلطی کوتاہیاں کی ہوئی ہیں اس سے. میں کہتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بہترین وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی بہترین صحت کے اصول آپ نے سیکھنے ہیں اس کے اندر. اور وہ اصول کیا ہیں؟ آپ نے بھوک رکھ کے کھانا ہے، آپ نے بھوک رکھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے قاری صاحب نے اتنی خوبصورت تلاوت کی، اس میں آیات شفا ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اگر پتہ کہ ہر چیز ہم اسلام کو اگر ہم اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، سائنٹیفک طریقے سے اسٹڈی کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس ایک جو ہے نا آئی تھی، میں اس کے اوپر جو ہے نا کافی سوچتا رہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب جو ہے نا مچھلی نے اگلا تو ان کا جسم یہ تھے کہ بالکل وہ ہے نا گلا ہوا تھا، اور وہ جو ہے نا اس قسم کے پیشنٹ تھے کہ بالکل آئی سی یو میں رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد جو ہے ایک بیل جو ہے نا جی اپنا وہ پیدا کر دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ کدو کی بیل جو ہے نا جی اس کے اوپر جو ہے نا جی بنا دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے اللہ نے کرم کیا کہ وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ صحت یاب ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آئی سی یو کا پیشنٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر آج کے دور کی ہم بات کریں کہ ہمارا ایک آئی سی یو میں پیشنٹ جس کے جو ہے نا جی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسے باکس کے اندر سے نکلا ہے جو تیزاب سے بھرا ہوا ہے اور اس کا جسم سارا گلا ہوا ہے، اور اس کو کس نے ہیلنگ کی؟ آپ کے کدو شریف. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہمیں اسلام نے ہمیں جو آپ قرآن پاک نے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں کہ ہم، لیکن پتہ کیا ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہے اتنی. اگر تھوڑی سی تحقیق کی جائے، اب یہ چیز جب جو ہے نا ہمارے پاس امریکہ سے یا باہر سے تحقیق ہو کر آتی ہے تو ہم اس کو چوم کر استعمال کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، میں صرف یہ بات صرف ایڈ کر لوں اور پھر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ جیسے آپ نے بات کی خوراک کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا احتیاط کرنی چاہیے. رمضان ہمیں سکھاتا تو ہے بھوک رکھ کے کھانا. ہم بھوکے تو رہ لیتے ہیں کچھ گھنٹے، لیکن جب ہم سحری میں ہوتے ہیں تو ہمیں پراٹھے بھی مکمل چاہیے، ہم نے بہت ڈھیر سا کھانا، اور یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پانی ہوتا ہے کہ پی لیں جتنا پی سکتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم افطار کرتے ہیں تو پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی اشیاء ہمارے دسترخوان کا ایک بڑا اہم جز بن گئی ہیں. ویسے تو فرض ہمارے پہ روزے ہی ہیں، لیکن ہم نے پکوڑے بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے سموسے بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کھول رہے ہیں تو کیا بہترین چیز ہے جو ہمارے لیے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس وقت آج کل کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں نا، کیونکہ ہم ماشاءاللہ جس دور کے اندر ہے بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر دی، تو آج کل کے دور کے اندر جو جدید ترین جو ہے نا جو لوگ وہ جن کی بہترین صحت ہے اور بہترین صحت کا حامل کے لوگ ہیں نا وہ لوگ ہیں جو بہت ہی کم خوراک کھاتے ہیں، اور جو 80 سال 90 سال کے اندر بھی جوان ہیں. کس وجہ سے؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اتنی خوراک کھانی، ان کو پتا ہے کہ ہماری اتنی ہائٹ ہے، اگر 5'6" ہے، 5'4" ہے، یا 5'5" اور 6 کے درمیان میں ہے تو ہم نے روز کی اتنی خوراک کھانی ہے. یہی چیز ہمیں اسلام نے بتائی ہے کہ دیکھیں رمضان میں آپ نے وہ جو بہت زیادہ پورے سال ہم نے بہت زیادہ خوراکوں کو الٹی سیدھی چیزیں کھائی ہیں، ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھیں آج کل کا دور اتنا آسان ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ اپنی ہائٹ کے مطابق جو ہے نا اپنی کیلوریز مل جائیں گی آپ کو کہ آپ کی اتنی ہائٹ ہے، آپ نے اتنی کیلوریز کھانی، آپ اس کیلوریز کے آس پاس رہیں، آپ کبھی بھی کسی بیماری کے نزدیک نہیں جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صرف جو ہے نا آپ خوراک کو سمجھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ساری بیماریوں کا علاج آپ خوراک سے کر لیتے ہیں. نبی صاحب آپ کچھ؟ بالکل ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ ہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی جاتا ہوں لیکن کوشچن چھوڑ کے جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی فوڈ پالیسی نہیں ہے. میں جو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے نہ بچوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، نہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ کھانا کیا ہے، ایون پانی کی پینے کا پتہ نہیں ہے کہ پانی پہلے پینا ہے بعد میں پینا ہے. کئی ہمارے بزرگ ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اور اسی پہ وہ ہم چل رہے ہیں. ہماری نیشنل کوئی فوڈ پالیسی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی رول ماڈل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ہر گلی محلے میں فارمیسیز کھل رہی ہیں، وہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن یہ نوجوانوں کا ملک ہے، یہاں پر گراؤنڈز بننے چاہیے تھے، یہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی. اس پہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. لیکن سب سے اہم جو اس وقت چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر گلفام صاحب، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. اس وقت پاکستان میں ملکی جو ہر طرف بتایا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں. IMF آپ کو جناب پیسے نہیں دے رہا، تنخواہیں جناب سرکاری ملازمین کو نہیں دی جا رہی، ایون الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ جناب پیسے نہیں ہیں. اس صورتحال میں جو ہمارا نوجوان ہے وہ مایوس بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ جیسے لوگ جو ابھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ ایک روشنی کی کرن ہے ان کے لیے کہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے
ایک ویکیوم ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے. آئی ٹی سیکٹر میں اگر ای کامرس کی بات کریں تو پوری دنیا میں اگر ہم اوورال دیکھیں تو وہاں پر یعنی پوری دنیا مارکیٹ ہے, لیکن پاکستان میں کیا ہمارے نوجوانوں میں وہ ٹیلنٹ ہے, کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, کس طرح کے مسائل ہیں, گیپ کیا ہیں, اس پہ ذرا آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, بڑی مطلب 360 ڈگری پرابلم جو ہے وہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں تھوڑے سے کرکس اور اس کا چیزوں کو ٹچ کرتا چلوں گا, کچھ ڈاٹس وغیرہ کو لائن سے ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج پاکستان میں HEC کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ ایکسیلنس نہیں ہے, وہ ریلیونس ہے. کیونکہ وہ بچہ جو ڈگری کر کے گولڈ میڈل حاصل کر کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی. ورلڈ اکنامک فورم کا جو ابھی سروے آئے گا, مجھے لگتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان 140 سے بھی پیچھے جو ہے وہ آ جائے گا. سو ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ای کامرس نہ کریں, بتائیں کیا کریں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاکستانی یوتھ کے پاس آپشن ہی کیا ہے, وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے تو اس کو جاب مل کتنے کی رہی ہے اور کیا رہی ہے. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وہ تمام کے تمام پرابلمس جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا, وہ جہاں پاکستان میں فزیکل بزنسز میں چیلنج ہیں, وہی تمام کی تمام چیزیں پاکستان میں ای کامرس کے اندر اور آئی ٹی کے اندر اپرچونٹی ہے. بالکل صحیح ہے. بیکاز اگر ڈالر 300 کو ٹچ کر رہا ہے, تو اگر آپ گلوبل مارکیٹ کو سستی زمین سے بیٹھ کے ہٹ کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. 2000 کے اندر جب آئی ٹی کا بوم آ رہا تھا تو وی ور مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش. بٹ انفارچونیٹلی سٹنگ ان 2023 we are cheaper than China, we are cheaper than India, we are cheaper than Bangladesh, we are cheaper than many other countries in the world. ٹھیک ہے, اب تو افغانستان ہمارے ساتھ مقابلے کے اندر جو آیا ہوا ہے. ایسی سچویشنز کے اندر آپ دنیا میں جب بزنس کرتے ہیں تو کسی بھی, تو اس کے بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہائی ویلیو دیں, لو پرائس دیں. تو آپ لو پرائس پہ ہائی ویلیو دے دیتے ہیں, آپ بزنس کو کمپیٹ کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو لو پرائس پہ تو ہم لوگ آ چکے ہیں, تو لو پرائس پہ تو ہم کمپیٹ کرتے ہیں, مطلب تو 50% جاب از ڈن, باقی رہتی ہے 50%. اس میں اگر آپ دیکھیں گلوبلی کہیں بھی ای کامرس کے اندر اس طرح کا ایکو سسٹم آج تک ڈیولپ نہیں ہوا جو ہم لوگوں نے بنایا. تو اس پلیٹ فارمز کے اوپر اب اگر آپ دیکھیں نا, تو اب آپ کو ای کامرس مشکل نہیں لگتی. لیکن اس سے پہلے اور بچہ آپ کو ای کامرس کرتا ہوئے بھی نظر آتا ہے, امیزون کے اوپر, وال مارٹ پہ, ایٹسی پہ, ای بے پہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آج سے 5 سال پہلے دیکھیں تو کسی کو شاید امیزون کا ینگ جو ہے وہ نام بھی نہیں آتا تھا. تو جو سچویشن ہے وہ ڈیولپڈ ہوئی ہے بیکاز پاکستان کے اندر ایسا ایکو سسٹم موجود ہے جہاں بچہ اب کیپیسٹی بلڈ کر سکتا ہے. سو جو پرابلم ہے جس کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے, وہ ویلیوز کا. تو بزنس موجود ہے, اپرچونیٹیز موجود ہیں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں, اور وہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. اور جتنی تیزی سے جو مارکیٹ گرو کر رہی ہے, پاکستانی اگر میں کہتا ہوں کمپلیٹ یوتھ بھی اس ای کامرس انڈسٹری کے اندر آ جائے تو وہ ٹیپ نہیں کر سکتے. کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں کہ اگر ای کامرس اتنا اچھا ہے ہمارے یوتھ کے لیے, یا ایون وہ لوگ جو گریجویٹ ہیں یا جو نہیں بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا فیکٹر ہے جو ایکچولی اس طرف نہیں آنے دیتا کئی لوگوں کو؟ اچھا, مجھے ایک تو فیکٹر ہے اویئرنیس کا, اور تو اس کو تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ایک تو اویئرنیس کا فیکٹر ہے, جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں. کسی بھی بزنس میں آتے ہیں تو آپ 100% سکسیسفل جو ہیں ہوتے نہیں ہیں. اچھا, اکثر لوگوں کو لگتا ہے ای کامرس بڑی آسان ہے, ای کامرس آسان نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکنس کو کمپیٹ نہیں کر رہے, آپ گلوبل مارکیٹ کو کمپیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ای کامرس کے ایکسپرٹ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے, یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں, ناٹ ایٹ آل, اٹس ناٹ اے فن. آپ امیجن کریں ایک بندہ جس کو مارکیٹ کے اندر جاب نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, وہ گلوبلی کمپیٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح, وہ گلوبلی کمپیٹ کر رہا ہے, اور وہ امریکنز, چائنیز, انڈینز, بنگلہ دیشی اور تمام لوگوں سے بہتر ہوگا تو وہ سروائیو کرے گا. وہ بہتر نہیں ہوگا تو سروائیو نہیں کرے گا. تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی اس کے پاس آ گئی ہے کہ اس نے گھمانی ہے اور وہ کہے گا ہاں جی ڈالر کے باہر ہے اور پاکستان کے اندر ہونے شروع ہو جائے گی. دیکھیں, کانفیڈنس چاہیے. تو ہمیں یہ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ نا اصل میں جو ہمارا یوتھ ہے نا اس کو آگ لگی ہوئی, وہ یہ چاہتا ہے. اور یہ والی بات جو آپ نے کی نا کہ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بس 2 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ آ جائیں گے نا, تو اس کو لگتا ہے کہ باقی تو میں نے 16 سال پڑھ لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو ہے 16 ہفتے کے اندر اگر مجھے پیسے نہیں آ رہے نا تو پھر چیز غلط ہے. پیشنس نہیں ہے. دیکھیں, پیشنس نہیں ہے, اور اس پیشنس نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, وہ جلدی رزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے, وہ ریزلٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا. یا پھر اس کو لگتا ہے کہ اچھا یار میں تو یہ پیسے لے لیا تو وہ ہے, تو آپ نے ایک کلائنٹ پکڑا, اس کو سرو نہیں کیا, تو جو دوسرا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کر لیتے ہیں. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب, یہ کیونکہ آپ کے جو بچے, اب جو جن کو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ایمبیسڈر بھی ہیں پاکستان کے. True. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کو ٹارگٹ کریں گے
دوسرا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریشو کیا ہے, فیلئر کی ریشو کیا ہے, اور یعنی اب جو بچے آپ سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنسی رکھتے ہیں, ایک آپ نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوگا, اس پیرامیٹر کے مطابق وہ چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیابی ہوتے ہوں گے, لیکن اینڈ رزلٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ عدم برداشت ہے کہ بچہ جو فوراً جو ہے وہ اس کنکلوژن کی طرف جاتا ہے. دیکھیں ہمارے انکوبیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جرنی ہے وہ 2 ایئرس کا ہے, اور بچہ سٹارٹ کرتا ہے ایکسپلوریشن سے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ای کامرس کیا ہے. پھر ایکسپلوریشن سے انسپائریشن والے فیز میں آتے ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے ای کامرس اس ورٹیکل میں نے جانا ہے, پھر وہ کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے, پھر وہ فری لانسنگ میں آتا ہے, پھر وہ ٹیمز بناتا ہے, پھر وہ ایجنسی بنانے کی کوشش کرتا ہے, ایجنسی سے وہ مائکرو ایجنسی سے پھر ایجنسی کی طرف آتا ہے, پھر وہ کارپوریٹ کی طرف جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ ہے. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ ہمارے انکوبیٹرز میں کسی بچے نے اگر 9 مہینے سے زیادہ گزارے ہیں تو وہ کما نہیں رہا. لیکن وہ بچے جو کہ یہ مائنڈ سیٹ کر کے ہم آئیں اور وہ نا ہنی مون پیریڈ کے اوپر آتے ہیں اور فیل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی مجھے چھوئے گا اور میں سونا بن جاؤں گا اور پھر جا کے مارکیٹ کر لوں گا, تو وہاں آ کے پرابلم ہے. اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے. یہ بھی جانیں گے کہ گورنمنٹ کو یہاں پر کیا رول پلے کرنا ہوگا, کس طرح کی جو انٹرپرینیورشپ, اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کو ماحول کریٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ دینا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر نوجوانوں کو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے انوائرمنٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہمیں یہ جو ایک بار بار کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان گورنمنٹ جاب کے پیچھے بھاگتا ہے, تو وہ شاید نہیں بھاگے گا جب اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اچھا جو ہے وہ اس کو ملے گا. یہاں پر خواتین حضرات ایک وقفہ لیں گے, چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ وہ یہاں سے جو ہے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ, اور ہم یہ روزانہ بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان میں بھی احساس نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں زندہ رہنا, معاشرے میں وہ طبقات جن کے اوپر آج صاحب استطاعت کی نظر ہے یا صاحب استطاعت کی طرف جن کی نظریں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی پھر کیسے معاشرے میں سروائیو کریں گے. اور رمضان بیسیکلی جو ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, رمضان کا احساس کیا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر ہوں, جو معاشرے میں مختلف طرح کی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں تمام تر معاملات پہ گفتگو بھی ہو. ابھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے وزیر محمد تاجور صاحب نے, اور تاجور صاحب بیسیکلی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ چیف انجینئر بھی, گلگت بلتستان کی پوری تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا رول رہا, اور سیاسی سماجی شخصیت ہیں, ٹورزم پہ بڑا کام ہے ان کا. تاجور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. آپ پہلے تو بتائیں رمضان کیسے گزر رہا ہے, استور چھوڑ کے آپ اسلام آباد آئے ہیں. ہاں, وہ وہاں پر ضروری کام سے آنا پڑا, ورنہ روزے وہاں بڑے اچھی گزرے تھے. ٹھنڈے موسم کیسا ہے ویسے؟ موسم بس بادل آئے تو سردی ہے, بادل نہ آئے تو ٹمپریچر اس وقت کتنا ہوگا ویسے استور؟ ٹمپریچر استور میں تو یہاں پہ پاکستان میں جب 48 ہوتا ہے تو وہاں 36 اوپر کبھی گیا ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 24-23 دن کو. اچھا تاجور صاحب, کیونکہ موسم چینج ہوگا, گرمی ہوگی, تو بہت سے ایریا سے لوگ رخ کریں گے اب وہاں کا ہی, تو یہ بتائیے گا کیونکہ صحت پہ آپ کا بہت زیادہ کام ہے, تو تھوڑا سا اس پہ بھی لوگوں کو بھی بتائیے, ہمیں بھی بتائیے کہ کس طرح سے آپ صحت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو ٹورسٹ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, خاص طور پہ عید کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں, رمضان نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے, ہمیں صاف رہنا سکھایا ہے, ہمیں معاشرے کی طرف ایک ذمہ داری سکھائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام ہمیں یاد رہتا ہے بعد میں بھی, یا رکھنا چاہیے؟ جی, وہ پہلے میں آپ کو ٹورزم کے ریفرنس سے بتا دوں. دیکھیں یہ جو گلگت ہے, یہ ہے, اس کا ایریا ہے 72,496 اسکوائر کلومیٹر, تقریباً کے پی کے جتنا ہے, کے پی کے برابر ہے. اور اگر آپ لمبے اس میں لارجر اس میں جائیں گے تو کئی ملکوں سے زیادہ اس کا ایریا ہے, 40-50 ملکوں سے زیادہ. تو بہرحال وہ یہ بڑا پاکستان میں خوبصورت علاقہ ہے. اس کی جو ورائٹی یہ ہے اس علاقے میں کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں, کوئی پروگرام چل رہا ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر پڑ جائے راکا پوشی پہ پڑ جائے, یا نگا پربت پہ پڑ جائے, یا کیٹو پہ پڑ جائے, کہیں پروگرام چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑے شارٹ ڈسٹینس میں, ہاریزونٹلی اگر آپ دیکھیں تو بڑے شارٹ ڈسٹینس میں ود ان 10 کلومیٹر یا ود ان 8 کلومیٹر آپ دیکھیں گے دیر آر گلیشیئرس, دا ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ لائک کیٹو, نگا پربت, راکا پوشی. وہاں پہ 8,000 میٹر سے اوپر 8 پیکس ہیں ورلڈ کے. تو آپ کو ایک موسم نظر آئے گا گلیشیئرس کا, جس کو دیکھنے کے لیے انگریز آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس سے تھوڑا نیچے آئیں گے تو براؤن پہاڑ نظر آئیں گے. پھر وہ 10,000 کی ہائٹ کے بعد پھر درخت لگتا نہیں ہے. پھر 10,000 سے آپ کو چیڑ شروع ہو جائے گا, جنگل شروع ہو جائیں گے.
फिर 4,500 से नीचे दियार का दरख्त लगता है, ये फिर 4,500 से ऊपर नहीं लगता है। सही। तो आपको फिर दियार का दरख्त मिलेगा। फिर उससे जब नीचे आएंगे फिर गाँव शो आएंगे, फिर उससे जब नीचे आ जाएंगे तो फिर वो गाँव का सब्जा आ जाएगा। फिर उससे पीछे आएंगे तो वहाँ पे जहाँ भी गाँव है जिधर भी है वहाँ पे कोई 8-8, 10-10 किलोमीटर के रेत के मैदान है। अब स्कर्दू में जाए तो वहाँ पे ये जो है चुमिक का एरिया है जहाँ पे ये स्नो डेजर्ट रैली भी होती है, ये भी हमने शुरू कराई थी 2017 में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली वहाँ की है। एक्सपेक्टेशन क्या है? ईद के बाद लोग बहुत ज्यादा रुख करते हैं और इंतहाई खूबसूरत एरिया पूरा नॉर्थ अगर हम देखें, गिलगित, कश्मीर, केपी के कुछ एरियाज हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होती है? यानी जो यहाँ से टूरिस्ट जाता है, इंडिजिनस टूरिज्म की बात करते हैं, अब फॉरेन टूरिज्म शायद उस तरीके से नहीं है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? टूरिस्ट वहाँ करता क्या है? टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा, और टूरिस्ट को वहाँ करना क्या चाहिए? नहीं, टूरिस्ट मैंने आपको बताया ना, वो पहले वाला सवाल मेरा थोड़ा सा रह गया था। ये विद इन 10-8 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपको 4-5 मौसम मिलेंगे। ठीक है, गिलगित के अंदर ही जहाँ भी आप बैठे हो, सही, स्कर्दू में बैठे हो, आप देखें आपको ये 4-5, ये जबकि आप इधर हमने एक तरफ देखा सहरा भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो ग्लेशियर भी नजर आ रहे हैं, अच्छा ब्राउन पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, फिर जंगल भी नजर आ रहे हैं, फिर नीचे रेत भी नजर आ रही है, वहाँ पे रेत मैदान भी है 10 किलोमीटर। तो विद इन 10 किलोमीटर के अंदर 4-5 मौसम है। दिस इज द वैरायटी। बिल्कुल। और फिर मेरा ताल्लुक कस्तौर से है, हमारा जो एरिया शुरू होता है बॉन्जी टू ये जो सा है मिनीमर, ठीक है, जहाँ इसके पीछे फिर ये श्रीनगर है, ये इट इज अराउंड अबाउट 94 किलोमीटर टोटल, द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज 94 किलोमीटर। आपको अगर आप बॉन्जी में बैठे होंगे जून में तो आपके पसीने छोड़ रहे होंगे, बॉन्जी में रेत है, बिल्कुल सही रेत है, हमारी NLI का हेडक्वार्टर भी है, रेजिमेंटल हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पे आप AC ऑन करके बैठे होंगे, ठीक है। अस्तौर जाएंगे तो वहाँ पंखे भी नहीं चल रहे होंगे, फिर मिनीमल जाएंगे तो वहाँ पे आप 2-2 रजाइयाँ लेकर सो रहे होंगे। विद इन 1 डिस्ट्रिक्ट 3 मौसम है। सही। ये वैरायटी आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ये अल्लाह ताला की ही ये इस मुल्क में 4 मौसम है और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में ही देखें आप कितनी वैरायटी है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे हम आएंगे कि हम ओवरऑल देखें तो गिलगित डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, फिर इस तमाम तर सूरत में हम उससे फ़ायदा कितना उठा रहे हैं, इस दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा। गुलफाम साहब, जब हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो हमारा नौजवान है वो फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा पिछले हमें रेशो बताई गई है कि एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 1 मिलियन हमारे यहाँ जो नौजवान है वो मुल्क से बाहर गया जा रहा है, उसमें पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा, ऐसे नौजवान भी हैं जो मुल्क में वो काम नहीं करने के लिए तैयार, लेकिन बाहर जाके वही काम करने के लिए तैयार है। एक तो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो लोग ये समझते हैं कि सरकार की जॉब के पीछे भागते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ कहीं भी वैक्यूम है उसको फिल करने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके वो काम करते हैं। वजह क्या समझते हैं आप कि सिर्फ करेंसी की वजह ही है या कोई और वजह है? उनको मोटिवेट करना होगा यहाँ पे। नहीं, आप अंदाजा कर लेना, यहाँ ग्रेड 21 हाईएस्ट है, उसकी जितनी तनख्वाह है बाहर जाके घास काट लेंगे उससे ज्यादा मिल जाएगी। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से नहीं, मतलब एट द एंड ऑफ अ डे आप मेहनत करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, आप एट द एंड ऑफ अ डे ये देखते हैं कि महीने के आखिर में मेरी जेब में पैसा कितना आ रहा है, और आपने बच्चों का पेट पालना है। आप अमेरिका की एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान की ले लें, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट बराबर है, उतने पैसों में इधर गुजारा हो रहा है उधर गुजारा हो रहा है। पेट्रोल आपको तकरीबन 19-20 के रेट से, मैं उधर जाता हूँ इधर देखता हूँ, मैं तो कन्वर्जेंस भी करता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर उसमें और इसमें जो डिफरेंस ही नजर नहीं आता ना। यहाँ उधर मेरी छोटी बेटी है, वो मैथ के क्वेश्चन से सॉल्व करती, मैं कहता हूँ या $50 दे दूंगा, $100 दे दूंगा। यहाँ मैं एक्सचेंज के पास जाता हूँ, वो 29,000 रुपए दे देता है, इतनी एक सैलरी है बंदे की, तो आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। और डेफिनेटली मुझे लगता है फिर हर बंदा जाता है, वो कहता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे मिलेगा क्या। ये तो एक करेंसी है, लेकिन हमने देखा है कि रवैयों का भी फर्क होता है। जैसे अगर आप किसी को कहें कि यहाँ पे ऐसा काम कर लिया जाए, कैब चला ली जाए या कोई दुकान खोल ली जाए, तो नौजवान जिसने ग्रेजुएट किया होगा या ग्रेजुएशन की हुई होगी या फिर वो उसने आगे मजीद स्टडी की हुई होगी, तो वो इस तरफ नहीं आना चाहते क्योंकि सोशल प्रेशर्स बहुत होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ सोशल प्रेशर है या हमारी तरबियत का फुकदान है कि हम कुछ नई चीजें जो हैं वो करने से डरते हैं? नहीं, देखें, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कलेक्टिव होती है, ठीक, इंडिविजुअल नहीं होती। अब मैं कहूँ कि मुझे हकूक नहीं मिले और मैं हर किसी लिए खिदमत खर्च करता हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने वो विन विन सिचुएशंस जो हैं वो रखी हुए हैं, हर बंदा अपना रोल अदा करता है तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है जो कि कंफर्टेबल होता है और बाकी लोग उसको एंजॉय करते हैं। वहाँ रिस्पेक्ट भी है, वैल्यूज भी हैं, ठीक, पीस ऑफ माइंड भी है, ठीक है, आपको जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट भी करती है।
آپ کو جسٹس پہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو آگے بھی بڑھوں گا. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن, ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ وہ ہر کسی کو پتا ہے. نہیں, اس وقت کیسا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ ایون ہم ای کامرس کی بات کر لیں, نئی ٹیکنالوجیز کی بات کر لیں, ٹورڈز نئی ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان میں ایسی چیزیں, اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیں. پاکستان میں ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے جو نوجوانوں کے پاس, یا ای کامرس جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ریسٹ آف دی ورلڈ کو, یہ نہیں آپ سمجھتے کہ یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ریسٹ آف دی مارکیٹ میں جو ہے وہ دے سکیں, اور جیسے ذرا وعدہ کریٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ $300 کے قریب ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے, تو کون سی ایسی اپرچونیٹی؟ دیکھیں, میں تو ہیومن کیپٹل کی بات کروں گا, باقی تو اور چیزیں ہیں تو وہ اور آ جاتے ہیں. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہیومن کیپٹل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ایسٹ وہی ہے اور جو زمین کے اوپر ہے. دیکھیں, ہماری یوتھ جو ہے وہ 60-70% کو ٹچ کر رہی ہے. ایوریج جو ایج ہے پاکستان کی وہ 23 ایئرس ہے. ایوریج ایج انڈین کی 28 ایئرس ہے. آپ یورپ امریکہ کو دیکھیں تو ان کی ایوریج ایج 40 ایئرس ہے. تو ہمارے پاس یہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بھی ہے, ٹھیک ہے, ایز اے نیشن, اور یہ تھریٹ بھی ہے. سو اور اس کی وجہ سے کرائمس اور دوسری چیزیں بھی بڑھ سکتی ہیں, اور وہی والی چیز جو ہے وہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. اب ایسی جگہ کے اوپر سٹنگ ان پاکستان میں تو اپرچونیٹیز ہیں نہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر نیشنل لیول پہ کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ اپنا وہ رول ادا کر رہا ہے, یا اس کی طرف وہ سوچ بھی رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, تو ایک فرسٹریشن بھی ہے اور تمام چیزیں. سو جو اپرچونیٹی ہوئی ہے, جو میں نے بات کی تھی کہ 2 ڈومینس ہیں, ون از ای کامرس اینڈ ادر از ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے, ان دونوں ایریاز کے اندر اگر پاکستانی یوتھ فوکس کرتی ہے, وہ کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے, وہ ایکسیلنس لے کے آتی ہے, تو انٹرنیشنلی کیونکہ وہ لو پرائس کے اوپر ہے, اپنی ویلیو کو ہائی کر دے گی, تو گلوبلی وہ کمپیٹ کرنے لگ جائے گی. سو مے بی اسٹارٹنگ فرام فری لانسنگ, لیکن اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ $1 ملین کمپنی بن رہی ہے. اور ہمارے پاس ہزاروں ایسی ایگزامپلس ہیں جس کو مطلب پرابلم یہ ہے, ہمارے پاس بچہ آتا ہے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور اپر لوور کلاس کا, کوئی موٹر سائیکل بیچ کے کوئی یہ دیکھے, اچھا اس کے پاس ٹوٹل اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ گزار سکے. پھر وہ ایسے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے کہ اس اسکول اور کالج نے اس کو ایجوکیشن نہیں دی ہوتی. پھر کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے پڑھائی سے تو مجھے کچھ نہیں ملتا, اس وجہ سے میں ادھر آ جاتا ہوں, ادھر کمانے لگ جاؤں گا. تو جو بندہ زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے, وہ کہاں گلوبلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کلائنٹس کو ہنٹ کرے گا, ایکوائر کرے گا, چیزوں کو سمجھے گا. تو جو بچہ آج ای کامرس کر رہا ہے نا پاکستان میں بات کروں, مور دین 95% بچوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, تو ان کا تو بیک گراؤنڈ پاکستانی بچوں کی جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں ان سے ایوریج سے بھی نیچے, ٹھیک ہے نا. اچھی انسٹیٹیوشن سے وہ بچے, میجورٹی کی میں بات کروں, وہ نہیں پڑھے ہوئے, اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے وہ بچے بلانگ نہیں کرتے. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں وہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ٹائم ان کے پاس کم ہوتا ہے, اور پھر یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں, جب قوم کے اندر بھوک زیادہ ہوتی ہے نا تو ویلیوز انسان بھول جاتا ہے. تو اس کو کہیں بھی شارٹ ٹرم میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ہوتا ہے. ہم ڈرتے ہیں بچوں کی سکسیس سٹوریز لگاتے ہوئے, کیونکہ جب وہ سکسیس سٹوری لگتی ہیں بزنس ان کی طرف آتا ہے. پاکستانی ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کو اپروچ کرتا ہے, ان کو بزنس دیتا ہے. اب جب میں باہر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے تو اس نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. میں ادھر آ کے کہتا ہوں بھائی ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے, ہم نہ نہیں کر سکتے, تو وہ جو آ رہا ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں. سو وہ جو بزنس سینس ہے نا وہ مسنگ ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی تو ای کامرس کے اندر تو کیپیسٹی بلڈ کر دی, اور اب مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ اے چیلنج. اب جو پرابلم آ رہا ہے جس کو اب ہم ایڈریس کریں وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, بزنس ڈیولپمنٹ, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, کے بچے کو نا بزنس کی سینس ہو, اس نے بزنس کرنا کیسے ہے, اس سسٹینیبل کیسا کرنا ہے. تو ہمارے بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ فری لانسنگ والا ہے, دہاڑی والا ہے, کہ آج آ رہا ہے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کل میں کہیں اور سے بھی لے لوں گا, وہ کر لوں گا. تو وہ اسکیل کرنا, اپ کرنا ہے, تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مینٹین کرنا ہے, ہاں لوئسٹ چنک ہے نا پیسوں کا وہ لے رہا ہے. کہیں نہ کہیں اگر وہ ویلیو ایڈڈ اس اسکل کو بنا لے گا اور اپنے آپ کو بہتر برانڈ کر لے گا تو وہ کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ کما سکتا ہے, اور وہ باقی لوگوں کے لیے بھی آسان. دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے پروفیسر. ایک سوال ہم بریک میں جانے سے پہلے چھوڑنا چاہیے. پاکستان میں ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کو بھی شاید نہیں پتا, بچوں کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ کھانے پینے میں یعنی پانی بھی پینے کے صحیح طریقے سے ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ آئلی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں, کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں. پھر یہ وہ پروڈکٹ ہیں, اور ٹاپ پہ ہمارے ہاں شوگر ہے جو اس پورے ایشیا میں شاید ٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں. ہارٹ کے مسائل یہاں پر ہیں, اوور ویٹ یہاں پر بھی ہیں, اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو شاید ہیپاٹائٹس سی, اور اگر اس کی بات کریں تو اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہیں, میں وہ بات کروں جو ٹاپ پہ شاید چل رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں
کھانے پینے میں لوگ کیسے احتیاط کریں. اور سب سے بڑھ کر ہر گلی محلے میں ملاوٹ شدہ کھانا ہے. آپ کو سرخ مرچ ملے گی, وہ مرچ ملے گی تو وہ کہتے ہیں جی اینٹیں پیسی ہوئی ہیں. دودھ میں آج کل کیمیکل استعمال ہو رہا ہے. یعنی کوئی نہ تو خالص چیزیں مل رہی ہیں, خالص اسلامک شہد لکھا ہوتا ہے ہر گلی محلے میں, یعنی خالص اور اسلامک شہد لکھا ہوگا, اس کا مطلب ہے خالص کے بغیر اسلام کے نام پر وہ جو ہے نا خالص ہو گیا. بالکل. تو اس صورتحال میں, اس معاشرے میں ہم کیسے, اور ایک اور جو بات مجھے نظر آتی ہے کہ ہم یوتھ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیکن اس یوتھ کے لیے گراؤنڈز نظر نہیں آ رہے, وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. البتہ ہمیں فارمیسیز, ہاسپٹلز, یہ چیزیں بھرپور نظر آ رہی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں سے بیماریوں کو ختم کر دینا تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہترین صحت مند معاشرہ بن جاتا ہے اور ایک امیر ترین معاشرہ بن جاتا ہے اگر صرف بیماریوں کو ختم کرنے. یہ یاد رکھیں. اب وہ ختم کرنے کا میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں کیا ہمیں اتنی خوراک ضرورت بھی ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہر گلی کے اندر 3 تندور ہیں, جہاں پر جا کر دیکھیں جناب میں نے جو ہے نا جی اپنا اس سے تندور والے سے اگر پوچھیں گے تو 1000 روٹی میں نے جو ہے نا جی بیچ دی. بھائی 1000 روٹیاں کیوں بیچ دی اتنے کیا کوئی جو ہے نا اتنے لوگ جو ہے نا جی اتنی زیادہ ہائی کیلوریز کھائیں گے تو وہ اندر ہی جو ہے نا بیماریاں پیدا ہوں گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی خوراک کھانی ہے. اگر آپ یہ چیز سمجھ گئے تو میرے خیال میں آپ کافی حد تک بیماریوں کو جو ہے نا جی قابو کر لیں گے. ہم بیمار ہوتے ہیں اپنی خوراکوں سے, اور صرف یہ نہیں کہ آئلی چیزیں کھانے سے ہو رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا جی اوور ایٹنگ کرتے ہیں. رمضان بیسیکلی ہمیں تعلیم ہی یہی دے رہا ہے کہ ہم نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی, بھوکا رہنا ہے. بھوکا رہنے کا آپ نے گر سیکھنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ وہ گر سیکھ جاتے ہیں ذرا اس کے رمضان کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ بھوکے تو رہ سکتے ہیں. آپ بھوکے رہیں اور اتنی خوراک لیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ گوگل کریں گے آپ کو فوری طور پر آپ کی ہارٹ کے مطابق پتا چل جائے گا کہ میری اتنی کیلوریز میں نے کھانی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, بہترین وقت کیا ہے کھانے کا اگر ہم روزے میں نہیں ہیں اور ایک عام روٹین میں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اسکول سے اگر یا کالج سے یا کام سے ہم واپس آ رہے ہیں, کئی بار ہم پورا دن کام میں نہیں کھا رہے, پھر اچانک سے ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے, ہم تھک گئے ہیں, یا پھر ہم صبح ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں کہ ہم تو لیٹ ہو رہے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے. تو کیا بہترین وقت ہے؟ دیکھیے سب سے قیمتی خوراک اور سب سے بہترین جو کھانا آپ کا نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا کھانا جو ہے نا وہ آپ کو شام کو کھانا چاہیے تاکہ آپ کو اچھی نیند آئے. اور جو اگر آپ کو اچھی نیند آ جاتی ہے نا تو اس میں آپ کی جو خوراک ہے نا اس خوراک کے تمام اعلیٰ ترین نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا جی وہ آپ کے بلڈ کے اندر چلے جائیں گے. بیسیکلی ہم نے وہ پہنچانے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ہم اس صورت میں پہنچائیں گے جب ہماری ڈیپ سلیپ ہوگی, جب آپ گہری نیند سوئیں گے تو وہ گہری نیند میں اگر آپ نے کچھ بھی کھایا وہ اس کا بہترین اعلیٰ ترین جو ہے نا غذائیت آپ کو ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شام کے وقت جو ہے نا جی اچھی خوراکیں اپنی رکھنی چاہیے. دن میں ہمیں لائٹ لکوڈ چیزیں استعمال کرنی, اور خاص طور پہ ابھی موسم جیسے جو ہے نا گرمی کا آ رہا ہے تو ہم نے میکسیمم پانی پینا ہے. اپنی بھوک کو پانی سے ختم کریں, لکوڈ چیزیں سے ختم کریں, بند کر دیں. یہ چینی جو ہے نا یہ زہر ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ پوائزن ہے. اس کو پاکستان میں چینی کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں بہترین سے چینی سے آپ کا جگر خراب ہوتا ہے. آج کل ہر 98% لوگوں کا میں دیکھتا ہوں کہ فیٹی لیور ہے, اور جب ہم اس کا ڈائگنوز کرتے ہیں, ہم اس کو لیور کو ڈیٹاکس کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے چینی بند کرتے ہیں کہ آپ چینی بند کر دیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو چینی نہیں کھا رہے ہیں, میں کہتا ہوں چینی کیوں نہیں کھا رہے ہیں, آپ ذرا مجھے بتائیں کیا کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں تو جو ایک روٹی کھاتا ہوں اور جو ہے نا چینی کی جگہ میں شہد استعمال کرتا ہوں, اور چینی کی جگہ میں کوئی گڑ استعمال کر رہا ہوں, اور میں اتنے فروٹ کھاتا ہوں. اتنے قدرتی چینی بہت موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ آپ سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیماری کو آپ جو ہے نا اپنا بہترین شکست دیں گے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے جا کر حکیموں کو جو ہے نا نبضیں دکھانی ہے, وہ آپ کی جو ہے نا جی اندر کے سارے حالات بتائیں گے. وہ بات نہیں ہے. آج کل سائنس کا دور ہے, میڈیکل, آپ سارے ٹیسٹ کرائیں گے, آپ کے کمپلیٹ A to Z آپ کی جتنی بیماریاں ہیں سامنے آ جائیں گی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیور جو ہے نا جو خراب ہوئے ہیں, جوانی میں لوگوں کے لیور جو خراب ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ غلط خوراکوں کی وجہ سے. آپ خوراکوں کو مینیج کریں بھائی, اچھی خوراک کھائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھوکے بالکل ہی بھوکے رہیں, لیکن دیکھیں رمضان ہمارا ایک بالکل تربیتی پروگرام ہے. بھوک ہم نے بھوک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے باقی دنوں میں بھی جو ہے نا جی آپ نے بھوک کی ضروری نہیں کہ روزہ ہی رکھیں.
آپ نے ایک مہینہ جو ہے نا گوشت کا پرہیز رکھنا ہے, گوشت کا, اس کو کہیں کہ جی گوشت کا روزہ رکھا ہوا ہے میں نے. ایک مہینے جو ہے نا آئل کا آپ نے جو ہے نا پرہیز کرنا ہے کہ جی میں نے آج آئل کا روزہ رکھا ہے ایک مہینے کے لیے. ایک مہینے کے لیے جو ہے نا اسی طرح آپ ڈیوائڈ کر لیں آپ کہ میں نے چینی کا روزہ رکھنا ہے, بالکل چینی کو ٹچ نہیں کرنا. جس چیز کے اندر جو ہے نا آپ کی چینی ہے وہ اس کو بند کر دیں. اب شوگر اتنی زیادہ ہے, کیوں شوگر زیادہ ہے؟ یعنی ٹنوں کے حساب سے چینی کھائی جاتی ہے. جہاں جا کر دیکھیں کہ آپ, میں آج بھی آتے دیکھ رہا تھا, جو بھی جو ہے نا جس جو ہے نا اپنا سویٹس کی دکان ہوگی اور وہ رش لگی ہوئی ہے, لوگ اس طرح کھا رہے ہیں, اس طرح کھا رہے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد شاید ملے گا ہی نہیں بالکل بھی. بھائی اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہمیں علم بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت شوگر کے مریض ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, ڈائبٹیز اور یعنی یہ اس کے ہیپیٹائٹس سی کے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں جی روزہ ہے, خیر ہے, رمضان میں کھا لیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم اس کو شفا کے طور پہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور حلوہ اور اس طرح کی چیزیں تو مزید جو ہے بڑھ جاتی ہیں. ایک بریک کی طرف کہا جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم چلیں قاری محمد ذیشان صاحب کی طرف اور قصیدہ بردہ شریف ان سے سنتے ہیں, اور علامہ صاحب کی طرف واپس آتے ہیں بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا وسيع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على حبيبك على حبيبك خير الخلق, على حبيبك خير الخلق كلهم.
علی بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ ٹریفک کی وجہ سے کافی آج کل کیوں ظاہر ٹریفک کا مسئلہ ہے ہی ہے کیونکہ اب رمضان کے دن ہے اور افطار کے وقت ویسے بھی ٹریفک کا جو ایشو چلتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سردار محسن عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق ایڈوائزر بھی ہیں, سیاسی اور سماجی شخصیت. سردار صاحب بتائیں روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے, اور یہ غیر سیاسی ویسے پلیٹ فارم ہے ہمارا لیکن الیکشن کے کیوں نہیں کروا رہے, ویسے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سچی بات بتاؤں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خاطر جمع رکھیں الیکشن نہیں ہوگا. وہی کہہ رہا ہوں, مطلب یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ رمضان میں بلا کے آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کروا سکتے. ہاں نہیں میں سچ بھی آپ سے قرآن تو کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بھی فیوریٹزم ہوگا جس انسٹیٹیوشن کے جہاں پر بھی فیوریٹزم ہوگا اس سے کیوس کریٹ ہوگا. اور ہمارے حکمران میرے سمیت جتنے بھی ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کی تجدید گزار نہیں ہوتی اور پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی. ہم تمام لوگوں کو عرصہ نو اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بات میری یاد رکھنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی جب میرے دادا جان نواب بہاولپور ان کا ایک اے ڈی سی تھے اللہ بخش, میجر اللہ بخش, ان کے ماموں کے بیٹے, یہ دونوں قائد اعظم کو جب پہلی تنخواہیں دینے کے لیے گئے تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اپنے ہستے بھی رکھے پہاڑی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اللہ کے ساتھ یہاں حساب نہیں کرتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہاں حساب نہ کرے. صحیح. آپ اور یہ وقت تھا, میرے پاس وہ ڈائری میں موجود ہے کہ ایک وقت آیا تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بن سکا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بہاولپور ریاست ہے اس کے اوپر پاکستان کا جو لڑا ہے. دیکھیں یہ ملک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشیت سے بنا ہے. بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں میں آپ, اور یہ میں حلفاً آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب آئی اسٹڈیڈ فرام آکسفورڈ, میں حافظ قرآن کی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ادھر سے بھی پڑھے لیکن یہاں سے بھی پڑھے تو وہ حدود و قیود کا تعین ہو گیا جس میں کو ہماری لمیٹیشنز موجود ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا پوری دنیا میں گھوم پھر کے, آپ اس وقت تک کوئی بھی شخص باعزت نہ اقتدار میں اس پاکستان میں آ سکتا ہے نہ جا سکتا جب تک وہ غریب کا حق اس کی دہلیز تک نہیں پہنچائے گا. سینس آف سیکیورٹی اور امیڈیٹ جسٹس, انصاف ایک سب سے بڑا مسئلہ. آپ جس مرضی کو لے آئے وہ بے عزت ہو کے آئے گا اور بے عزت ہو کے جائے گا. آپ دیکھ لیں یہ ہسٹری ہے پاکستان. اس لیے کہ جب یہ فرعون کا جو طریقہ کار تھا کہ امیروں کے محل کے جو اخراجات تھے وہ غریب کے نوالے سے پورے ہوتے تھے. مولانا رومی نے لکھا کہ ایسے اگر فرعون کو انہوں نے 70 سال دیا تھا, اور پھر ہمیں ہماری جو سوچ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ رمضان کا وقت ہے, آج کل کی ہماری مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ بہت دیس, اللہ بڑا آدمی بنائے. اگر یہ دعائیں حجاز کی مائیں کرتی, صحابہ کرام کی مائیں کرتی, تو یہ اسلام کبھی حجاز سے باہر نہ نکل سکتا. میں آپ کو یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں. خدا را ہماری دعائیں بھی مشکوک ہیں, ہماری ماؤں کی دعائیں بھی مشکوک ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ خدا را ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. بالکل. اور کس طرح کا بدلاؤ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری ہے معاشرے کے لیے بھی اور اس رمضان کے بچاؤ کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, معاشرے کے لیے نہیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگ آباد کر کے اپنا کام لے لے گا. اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے آپ سے پہلے کئی قومیں ایسی جو ہیں وہ ختم کیے ہیں اور نئے لوگ آباد کیے ہیں اور اپنا کام لیے. ہمارے میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان کی امتوں میں تھی. صرف ہمیں جو ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جی بس والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ کہہ گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اب اس چیز نے پڑھا ہے اس سے پوچھو مفتی صاحب اگر میں کہیں غلط ہوں نہیں سر میں پیشگی معذرت, بڑے اس سے پوچھو کہ یہ پڑھا گیا اس کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 2 آیتیں پڑھائیں لیکن اس کو سمجھا کے پڑھائیں تو ان 2 آیتوں کے اوپر سے کوئی نہ کوئی اس کی سوئی پھنس جائے گی وہاں پر. بالکل. آیت جو ہے وہ یہ پھونکنے سے نہیں ہے, اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے ہے. بالکل سردار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس وقت جو معاشرہ ہے جہاں پر تمام تر مسائل ہیں وہاں پہ ہی ہم رہنمائی ہم لیتے ہیں. ہمارے جو ہوتے ہیں اسکالرز, مذہبی اسکالرز ہیں, تمام مکاتب فقہ کے لوگ اگر مل کے اس وقت سوچیں گے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے
جو آپ نے بات کی بالکل پورے سسٹم کو چینج کرنے کی. ظاہر ہے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, جہاں پر پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہترین جناب بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھا خوبصورت زرعی ملک ہے. آپ ٹورزم میں جائیں, معدنیات میں جائیں, کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, آپ کے نوجوان نسل جو ہے وہ ٹیلنٹ میں کمی نہیں, لیکن کہیں سسٹم میں تو خرابی ہے جہاں پر اس دیکھیں میں میں آپ کو یہ ایک اور بڑی اسٹیٹمنٹ دینے لگا تنگ آ کے. 70,000 عورتوں نے, میری یہ بہن بیٹھی ہے, مجھے یہ بات, لیکن مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے, آپ کی قوم کو بتانے کے لیے کہ 70,000 عورتوں نے ہندو اور سکھوں کے بچوں کو جنم دیا ہے. اس قوم کو غیرت کھانی چاہیے, اب حیا کرنی چاہیے. صحیح. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ یہاں بیٹھ کے بیانیے دیتے ہیں, آپ لوگ یہاں پہ یہ سیاسی بیان داختے ہیں, خدا کا خوف کریں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اس جیسے کرپٹ نظام کی عمر صرف 70 سے 80 سال ہے, اور بہت زیادہ اگر آپ خراما چلیں تو 100 سال سے اوپر. مولا رومی کہہ گئے, اور ہم 70 سال گزار چکے, 10 سال ہو رہے. آپ پر اس نے ویسٹ کو کیوں مسلط کیا ہوا؟ یہ مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہیں, 17 چیپٹرز عمر لاء کے وہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیے. من لو بالکل سزا صاحب, یہاں کون فیل میں بڑا ابھی ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں عمر لاء چاہیے. بھائی آپ کے امریکہ کے اندر 11 چیپٹرز ہیں. بھئی آپ کہاں سے مسلمان ہیں؟ خدا کی قسم اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو آپ اور مجھے درخواست دینی پڑے گی, یار مہربانی کرو ہمیں بھی کوئی تھرڈ کلاس مسلمان. انفرادی طور پر جو اپنی تربیت ہے اور اپنا بدلاؤ ہے وہ لانے کی ضرورت ہے, جیسے کہ سردار صاحب نے کہا کہ تبھی ہم اپنا بچاؤ بھی کر پائیں گے اور پھر آنے والی نسلیں بھی. بالکل, یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, میں مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا. علامہ نصیر احمد ضیائی صاحب موجود ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ابھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایک طرف اربوں روپے مالکان ہیں, دوسری طرف بیچارے غریب ہیں جو وقت کی روٹی نہیں مل سکتے. اجتماعی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اجتماعی یعنی ہمارے ہاں وہ اسٹیٹ کا جو رول ہے, جو اجتماعی طور پر ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا. وہاں انڈیویجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص آتا ہے جاتا ہے, اپنی مرضی سے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, لیکن معاشرے میں سے وہ جو برائیاں ہیں یا معاشرے میں سے جو خرابیاں وہ ختم نہیں ہو پا رہی. سارا معاملہ حقوق العباد کا ہے, انصاف کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں اور آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب, میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے چلاؤں گا اور ایک جملے میں اس کو ختم کروں گا کہ چہرے نہیں نظام بدلو. صحیح. اگر اس کلیے پہ ہم عمل کر لیں تو یقین کیجئے کہ ہمارے ملک کا سارا نظام درست ہو جائے گا اور بالکل صحیح سمت ہم چلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے, اس کے ماں باپ, قرآن کریم کی آیات کو دیکھ لیجئے, جہاں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں ساتھ اللہ نے حقوق العباد کا حکم دیا. بالکل صحیح. قرآن کی متعدد آیات ہیں, اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اس کی عبادت کرو, اسی کو معبود بنو, اور اسی جگہ پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, اور غریبوں مسکینوں کو حق دو, یتیموں بیواؤں کے ان کے حق ان کو دو. اب ہمارے وہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم 10 عمرے کرنے چلے ہوتے ہیں, بندہ ہر مہینے میں, اور ہر مہینے میں ہر رمضان میں جائیں گے, جی ہر رمضان میں جائیں گے, رمضان کے آخری عشرے میں جائیں گے, عید بھی وہیں کریں گے اور عمرہ کر کے ہم ضرور آئیں گے. وہی بندہ جب واپس آتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کر رہا ہوتا ہے, وہ بین کا اس کا جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے وہ اس کو حق نہیں دے رہا ہوتا. جو بندہ کسی کہنے والے نے کتنا خوب کہا تھا کہ ایک کھجور اٹھا کر نہیں کھاتے لیکن لاکھوں کی زمین یہ ہڑپ کر جاتے ہیں. اپنے آپ کو وہ بھی تو مسلمان تصور کرتا ہے, افطاری کے ٹائم آ کر سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا پورے دن کا روزہ تھا, میں کھجور نہیں کھاتا. کھجور تو نہیں کھاتا, لیکن اے مومن صرف اتنا تو سوچ لے کہ تو اس بین کا حق کھا رہا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے تجھ سے حق دیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے حقوق کا وہ خیال نہیں رکھتے. میں صرف یہاں پر ایک مختصر سی بات کروں گا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق کہ جس نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور عبادت کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے کے بعد جب انہیں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا بتائیں آپ پر کیا بیتی ہے, انہوں نے کہا باقی تو سارے معاملات میرے درست ہیں, لیکن میں نے ایک مرتبہ کسی شخص کے گھر کے پاس سے یا اس کی دیوار سے ایک ٹنکا اٹھا کر میں نے اپنے دانت کو صاف کیا تھا, اس کی وجہ سے مجھے آج تک جنت سے محروم رکھا ہوا ہے. آج تک جنت اور میرے درمیان
وہ ایک तिनका जो है वो हायल हो चुका है और वो मुझे जन्नत में जाने नहीं दे रहा। अब खुद सोचिए 70 साल की इबादत एक तरफ, एक तिनका बगैर इजाजत के उठाकर उससे दांतों को साफ कर लेना कितना सख्त तरीन मामला है। अल्लाह ताला अपने हुकूक वो माफ करना चाहे तो वो माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया मुफलिस है वो शख्स। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछे या रसूलल्लाह कौन है मुफलिस? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जो दुनिया से तो नेकियों का ढेर लेकर जाएगा, दुनिया से तो बहुत ज्यादा नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन कल कयामत वाले दिन उसने लोगों के हुकूक को पामाल किया होगा दुनिया के अंदर। एक आएगा इसने मेरी जमीन का हिस्सा लिया था, दूसरा आएगा इसने मुझे गाली दी थी, तीसरा आएगा इसने मेरी गीबत की थी, चौथा आएगा इसने मुझ पर बोतान बांधा था, पांचवा आएगा इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी। उसकी जितनी नेकियां होंगी वो सारी की सारी उठाकर उन लोगों के हक में दे दी जाएंगी। फिर कुछ लोग बच जाएंगे, या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? और मैं उनके गुनाह उठाकर इसके सर पर डाल दिए जाएंगे। वो शख्स मुफलिस होगा और वहां वो इफलास वाला होगा और उसके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। अब रमजान के आखिरी अय्याम है, इनमें यतीमों का, बेवाओं का और उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जो सफेद पोश हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हमें तो उमरला की बात हो रही थी तो मैं यूं कहूंगा कि हज़रत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अल्लाह ने आपको मकाम, मर्तबा और इतनी बड़ी जाओ जलाल अता फरमाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतना मकाम वाला, इतना रोब वाला शख्स, और अल्लाह जिसकी मर्जी और मंशा पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाता है, वही उमर जब इक्तदार में आते हैं तो रात को अपने कंधे पर लोगों के खाने पीने की चीजें उठाकर सीधे उन लोगों के पास लेकर जाते हैं जिन्हें जरूरत होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। काश के ऐसा हो कि आज हम भी समेत उलमा के सारा माशरा ऐसा हो जाए कि हम गरीबों का ख्याल रख लें। जैसे रमजान हमें हुक्म देता है कि आप रोजा रखो और इसमें साथ सदका फित्र भी अदा करो, ताकि वो लोग कि जो नादार हैं, वो लोग जो यतीम हैं, जो बेवा है, उनका भी तुम्हारे साथ ईद का दिन गुजर जाए। और सैयदना फारूक आजम ने ऐसा करके दिखाया, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमें ऐसा करके दिखाया। और ये इस्लामी हिस्ट्री से हम नावाकिफ नहीं है, हम सारे वाकिफ हैं। और आज ही बाबा गूगल को अगर सर्च कीजिए ना तो हमें सारी बात बता देता है कि ये हुकूक कैसे हैं, ये हुकूक कैसे हैं, किसके कितने हुकूक हैं, वो हमें सारा कुछ बता देता है। लेकिन इसके बावजूद हम उस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारी खराबियां लाजम आती हैं। जी बिल्कुल। अल्लामा नसीर अहमद जैदी साहब ने बड़ी तफसीलन इस पर गुफ्तगू की, स्पेशली अगर हुकूकुल इबाद की बात करें, और इंसाफ जाहिर है। लेकिन प्रोफेसर साहब आखिर में हम चाहेंगे कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सेहत एक सबसे बड़ा मसला है, और सबसे पहले जो आपने बात की कि दुनिया में सबसे कीमती जो चीज़ है ना वो सेहत है। जब आपका सेहत है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेहत ही नहीं है तो आपके पास दुनिया की सारी नियामतें भी हों, आप उनको फिर एंजॉय हम चाहेंगे बस क्विकली आप हमारे देखने वालों को कोई एक ऐसी चीज बता दें जो उनकी सेहत के लिए और सरदार साहब के लिए भी, कि वो कह रहे थे कि शुगर, कोई गुड़, कोई एक निकालें उनके लिए भी जरा। जी जी, मैं सरदार साहब की बात का जो है ना, मैं चाहूंगा कि वो एक हमारे यहाँ एक उन्नाब होता है, उन्नाब के पत्ते होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, वो उसको अभी जो है ना स्टीविया के नाम से जो है ना मुख्तलिफ कंपनी पैक कर रही है, तो मैं वो सिर्फ मुझे इसलिए मुनासिब नहीं लगता है कि वो बहुत उन्होंने कीमत रखी हुई है। मैं ये चाहता हूं कि स्टीविया की कीमत इतनी कम होनी चाहिए कि चीनी से तकरीबन कम से कम चौथाई कम हो, कि हर आदमी जो है ना जी अपना स्टीविया इस्तेमाल, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है ना। मतलब जो चीनी के इतने खौफनाक और खतरनाक जो आपके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे बहुत बेहतर है वो उन्नाब के पत्ते। सर वो उन्नाब के पत्ते कैसे डॉक्टर साहब? सर पंसार से मिल जाते हैं। नहीं, उनको कैसे? बस वो चाय में बाबा उसका कावा बनाकर उसका जो है ना मीठा बनाकर छुड़वाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि चीनी बिल्कुल छोड़ दें। चीनी एक चीज, अभी तो मैंने अल्लाह लगा के शक्कर की इजाजत देना चाह रहा था, पत्ती भी गई है। नहीं देखें, पता क्या है, मैं आपको बताऊंगा, पता है अगर आप बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन लाइफ, बेहतरीन सेहत चाहते हैं तो जिंदगी से पता कड़वे लोगों को तलाश करें। कौड़े जो कहते हैं ना, कौड़े बंदे होते हैं, वो कौड़े असल में अंदर से बहुत मीठे होते हैं। हम ऊपर से जो है ना बहुत मीठे हैं, ठीक है ना, लेकिन अंदर से हम बस ना पूछें।
तो इसलिए मैं हकीकतन ये आपको बात बता रहा हूं। अब आपने कुछ चीजें जिक्र की हैं, तो हमारे पास इसी तरह प्रैक्टिकल बहुत सारे जो है ना चीजें हैं। तो सिर्फ ये है, मैं ये समझता हूं शॉर्टकट ये है कि आप अपनी जिंदगी से मीठे को बहुत ही कम कर दें। अगर बंद कर दें, जैसे अभी आपने कहा ना कि जी चीनी नहीं, मैं जो है ना जी अपना शक्कर, मैं कहता हूं शक्कर उसका बाप है, उसको भी छोड़ें, गुड़ उसकी दादी है, उसको भी छोड़ें, सब एक ही फैमिली है, तो मत इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं से आप, चूंकि इस पे तो आपने बात कर ली, वक्त भी कम है, हम चाहेंगे वो ना रह जाए जो बहुत अहम बात थी और हमारे देखने वालों के लिए एक ताकत का नुस्खा भी है, वो जरूर आप हमें बता दें। खजूर के हवाले से हमें अपने जिस्म को चलाने के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, बेहतरीन ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है, और जो सबसे सस्ती तरीन बेहतरीन टॉनिक जो है ना सर, वो हमारा खजूर है। ठीक है ना। अब खजूर के साथ एक सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो जो है ना तासीरन गर्म होती है अगर हम डायरेक्ट उसको लेते हैं। अगर हम उसको रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसका जो है ना जी अपना शरबत बना कर पिए, ठीक है ना जी, तो वो बहुत ठंडी हो जाती है और बेहतरीन आपकी एनर्जेटिक। उसमें आपका एक और काम कर लें कि आप वो जो है ना रात को भिगो के रखें और उसी में एक अलग से जो है ना तुखमलंगा भिगो दें और उन दोनों का जो है ना आप दूध में डालकर शेक बनाकर आप इस्तेमाल करें। आपको मेरे ख्याल में कोई किसी खुराक की जरूरत ही नहीं। अगर आपने वो सिर्फ एक आप बना दूध का आपने वो जो है ना तुखमलंगा और खजूर वाला पी लिया, तो आप सिर्फ पानी से रोजा खोले और पानी पीते रहें, लेकिन आप कमजोरी महसूस नहीं करेंगे, आपका एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त रहेगा। मतलब खजूर के इतने फायदे। ये उन लोगों के लिए बहुत कम खाना खाते हैं या खाते नहीं है या किसी वजह से, उनके लिए ये जी देखें, रमजान बेसिकली हमें यही तालीम दे रहा है कि हमने अपनी खुराक को कम खानी है, हमने अपनी खुराक को एतदाल में खाई। ये नहीं कि खुराक हम जो है ना जी रमजान में पता चलता है कि जो चीजें जो है ना हमने पूरे साल नहीं खाई वो हम रमजान में खा रहे हैं, ये बात नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना है, बिल्कुल, हाँ, जिंदा रहने के लिए खाएं, ठीक है ना। तमाम आपका शुक्रिया अदा करते चलें, चूंकि वक्त बिल्कुल हमारे पास कम रह गया है। बिल्कुल कारी मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब थे, अल्लामा नसीर अहमद ज़ियाई साहब, अली ज़ैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमने नात की सादत हासिल की। प्रोफेसर अमीर अहमद हकीम प्रोफेसर की अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्योंकि बड़ा नाम है प्रोफेसर कुछ वर्ड्स अमीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने ई कॉमर्स के हवाले से उनसे गुफ्तगू की और वजीर मोहम्मद ताजवर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं आलिया, और इसी के साथ अपने क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपना और अपने मुल्क का आप ख्याल रखिएगा। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।